अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह इस पेज को कंप्लीट करेंगे। हमारे पास 3 आयतें हैं और इन 3 आयतों में हम देखेंगे अल्लाह ताला ने किस तरह से बनी इसराइल का एक और पहलू जो है, स्पेशली जो अहले किताब थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो यहूदी उनके इर्द गिर्द आबाद थे, उनकी साजिशों का हम जिक्र पढ़ते चले आ रहे हैं कि उनके दिलों में जो कुछ था वो सब कुछ कैसे अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर वाज़े कर दिया कि वो दिल से क्या चाहते हैं कि वो तुम्हें किसी तरह से गुमराह कर दें। और इस के लिए वो हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठे हुए, बल्कि वो कोशिशें कर रहे हैं। और उनकी एक कोशिश हमने पिछले लेसन में पढ़ी कि वो अपने लोगों को कहते थे दिन के पहले हिस्से में उन पर ईमान ले आओ और दिन के आखिरी हिस्से में कहना कि हमें इस पर ईमान नहीं है, हम इसको नहीं जानते, या उससे कुफ्र से इनकार कर देना ताकि तुम्हें देख के कई लोग वापस पलट आएं। ये उनकी साजिश थी जो वो कर रहे थे और अल्लाह ताला ने उस साजिश को बेनकाब किया मुसलमानों के सामने। अब एक और, वो तो उनकी दिलों की बात थी जो अल्लाह ताला बयान कर रहे थे। अब यहाँ पर उनकी जो अमल में जो कुछ था उसको भी अल्लाह ताला मोमिनों को खोल कर बयान कर रहे हैं कि तमाम जो अहले किताब हैं वो बराबर नहीं है। हमेशा अल्लाह ताला अदल की बात करते हैं। अहले किताब का अगर कोई उनकी कोई खामी का जिक्र करने ही लगे हैं तो उन पहले जिक्र आ रहा है कि कुछ उनमें अच्छे भी हैं। तो उनकी अमल में जो चीज़ें जो मुसलमान एक्सपीरियंस कर रहे थे उसकी तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है, और वो इन अल्फाज के साथ। तो इस आयत को देखने के लिए और इस आयत को याद करने के लिए आप ये चीज़ें, कुछ चीज़ें आप नोट करें। एक तो ये है कि किन के बारे में ये बात हो रही है। वमिन अहलिल किताबी, वमिन अहलिल किताबी, वमिन से आयत स्टार्ट है, वमिन अहलिल किताबी, और अहले किताब में से, यानी कि सारे के सारे अहले किताब नहीं, अहले किताब में से। और आगे हम इसी को देखें, येलो के साथ मैंने एक और चीज़ को हाईलाइट किया है, वमिन हुम, वमिन अहलिल किताबी वमिन हुम। ये 2 वर्ड्स हैं जो एक ही तरफ जा रहे हैं, यानी कि अहले किताब की तरफ इनका जिक्र जा रहा है। आगे उनके बारे में क्या, मन, यहाँ पे भी मिन हुम के बाद मन है, यहाँ पे भी मिन अहलिल किताबी मन। मन कहते हैं जो को, एक शख्स की तरफ इशारा किया जा रहा है कि जो। इन तमन्हु, इन तमन्हु, इसका क्या मतलब है। तुम, ता का यहाँ पे तुम मुराद है, इनका मतलब अगर होता है। अगर तुम, ये इस पूरे वर्ड का मतलब है तुम उसे अमीन बनाओ, यानी कि तुम उस पर भरोसा करो, तुम उसके पास अमानत रखवाओ, ये सही मतलब है। मन इन तमन्हु, इसको पढ़ेंगे तमन्हु, ता के ऊपर हमज़ा के बाद हमज़ा के ऊपर जो सुकून है इसको हम थोड़ा सा झटका देंगे। तमन्हु, तमन्हु बिक़िंतार, किस चीज़ की इमानत उनके पास रखवानी है। बिक़िंतारिन, यानी कि एक ढेरों ढेर ख़जाना जिसको कहते हैं उसको क़िंतार कहते हैं, यानी कि तुम उनके पास एक बहुत बड़ी रकम भी अगर तुम उनके पास इमानत रखवाओ, युअद्दिही इलैक, वो अदा कर देंगे उसे तुम्हारी तरफ, यानी कि वो तुम्हें वापस लौटा देंगे। यानी कि अगर अच्छे लोगों का जिक्र आ रहा है कि जब तुम उनके पास क़िंतार भी अमानतन रखवाओ, युअद्दिही इलैक, तो वो क्या करेंगे, वो तुम्हें वापस लौटा देंगे, तुम्हारी तरफ उसको अदा कर देंगे। यानी कि अच्छे ईमानदार लोग हैं, भरोसे के काबिल हैं, उनके पास तुम अगर ज़्यादा सी रकम भी इमानतन तुम रखवाओगे, अहले किताब यानी कि यहूदी जो हैं, उनके इर्द गिर्द जो यहूदी थे उनमें से बहुत कुछ मॉरली करेक्ट लोग थे, और उनके पास अगर कोई इमानतन कोई चीज़ रखवाई जाती है तो वो तुम्हें वापस भी लौटा देते हैं। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला ने बताया वमिन हुम, और उन्हीं में से मन, कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे चूँकि मीम के बाद मीम आ रहा था तो मीम के ऊपर शद्दा भी आ गया, क्योंकि मीम और मीम इकट्ठे आ जाएं तो पहले साकिन मीम का इदगाम हो जाता है अगले मीम में। वमिनहुम मन इन तमन्हु बिदीनार, वहाँ पे किस पे कितनी इमानतन क्या चीज़ रखवाई थी, क़िंतार इमानतन रखवाई थी। यहाँ पे उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जिसे
اگر تم امانت رکھواؤ ایک دینار بی دینارن، اگر تم ان کو امین بناؤ ایک دینار کا، یا تم ایک دینار ان کے پاس امانتاً رکھواؤ، لا یؤدیہ الیک، تو وہ نہیں ادا کریں گے تمہاری طرف، یعنی کہ وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے، وہ ایک دینار بھی تمہیں وہ واپس نہیں کریں گے۔ اگر تم ان کے پاس ایک دینار رکھواؤ گے تو وہ دینار بھی واپس نہیں کریں گے، یعنی کہ یہ کتنے، یعنی کہ کچھ اہل کتاب میں سے بہت قابل بھروسہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس تم خزانے بھی جمع کرا دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے، لیکن ان میں سے ہی کچھ ایسے بھی ہیں کہ ان کے پاس ایک دینار بھی تم رکھواؤ گے، لا یؤدیہ الیک، تو وہ اس، یعنی ہی جو ہے وہ دینار کی طرف جا رہا ہے، تو وہ اسے نہیں ادا کریں گے، لا یؤدی، نہیں ادا کریں گے، الیکا، تمہاری طرف، سوائے بھی ایک ایکسیپشن بھی آ گئی کہ وہ ہرگز نہ تمہیں لوٹائیں گے، الا ما دمت علیہ قائما، اس ایک پورے جملے کو ایک ساتھ یاد رکھنا ہے۔ دمتا کا ورڈ پہلی دفعہ آ رہا ہے۔ دمتا کا مطلب ہوتا ہے ہونا، کن کا مطلب بھی ہونا ہوتا ہے، دمتا کا مطلب بھی تمہارا ہونا ہے، کہ اگر سوائے یہ کہ تم ہو علیہ، ان پر، قائمن، کھڑے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ تم ان کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ، سر پہ کھڑے ہو کے تم نے ان سے رقم واپس لینی ہے، تو یہ وہی معنی پائے جا رہے ہیں کہ سوائے اس کے کہ تم ان کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ، تم ہو ان پر قائم ہو جاؤ، ان کے پیچھے پڑ جاؤ، تب تک وہ تمہیں ایک دینار بھی جو تم نے ان کو دیا ہوگا امانتاً وہ بھی واپس نہیں لوٹائیں گے، اتنے وہ بے ایمان لوگ ہو جائیں گے ان میں سے۔ تو کچھ لوگ اچھے ہیں جو کہ خزانے بھی اگر تم ان کے پاس امانتاً رکھواؤ گے، یہ تأمن ہو جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ تم امانت رکھواؤ اسے، یعنی کہ اس شخص کو، اس اہل کتاب میں سے جو شخص ہے اس کو تم امانتاً، اگر قنطار بھی امانتاً رکھواؤ گے تو وہ تمہیں واپس لوٹا دے گا، جبکہ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے، یہ من جو ہے وہ واحد کے لیے آتا ہے، کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر تم اسے ایک دینار بھی امانتاً دو، لا یؤدیہ الیک، تو وہ نہیں لوٹائے گا اسے تمہاری طرف، سوائے اس کے کہ تم اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ مطلب ہے، الا ما دمت علیہ قائما، ما دمت علیہ، کہ نہیں تم کھڑے ہو اس پر، قائمن، مطلب اللہ کے ساتھ، ایکسیپشن کے ساتھ آ رہی ہے بات۔ دو طرح کے اہل کتاب لوگوں کا ذکر ہوا، یعنی کہ یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک جو بہت امانت دار ہیں، اور ایک جو بالکل امانت کا خیال نہیں رکھتے اور وہ واپس نہیں کرتے جب تک کہ تم ان پر سر پر سوار نہ ہو جاؤ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، اب اس کی یہ خامخواہ میں ایسے نہیں کرتے، اس کی بھی ایک ریزن ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیوں وہ ایک دینار بھی تم ان کے پاس رکھواؤ تو وہ واپس نہیں کریں گے، تو اس کی ریزن اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں، ذَلِكَ، یہ، بِأَنَّهُمْ، بِأَنَّ، اس لیے کہ بے شک، ہم، وہ، قالو، کہتے ہیں، یہ اس لیے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ نہیں ہے ہمارے اوپر، علینا، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اعلیٰ کی پریپوزیشن ہمیشہ ذمہ داری لے کے آتی ہے، تو ہمارے اوپر نہیں ہے ذمہ داری، لیس علینا، ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، فی الامیین، امیین کے بارے میں، سبیل، کوئی بھی راستہ، یعنی کہ کسی چیز کی ذمہ داری ہمارے اوپر امیین کے بارے میں نہیں ہے، یہ مطلب ہے کہ امیین کے بارے میں ہم سے کچھ سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے جو یہودی وہاں پہ آباد تھے مدینہ میں، ان کے اپنے رولز اور ریگولیشنز ہوا کرتے تھے، وہ اسرائیلیوں کے لیے ان کے اپنے قاعدے اور قوانین تھے، جبکہ غیر اسرائیلیوں کے لیے وہ اپنے قوانین اور قاعدے رکھتے تھے، خصوصاً جو معاملات اور جو مختلف تجارت اور معاملات وہ امیین کے ساتھ کرتے تھے، یعنی اہل عرب کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے، وہ ڈیفرنٹ ہوا کرتے تھے جو وہ اپنے اسرائیلی بھائی لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ ہماری بکس میں یہ لکھا ہے کہ ہمارے اوپر امیین کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، تو اس وجہ سے اگر وہ ہم ان کو دینار ان کو نہ بھی لوٹائیں تو ٹھیک ہے، ہم سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ان کی ایک عملی بد اخلاقی تھی اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ مومنوں پر واضح کر رہے ہیں کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، فِي الْأُمِّيِّينَ،
فی الامیین، الامیین نا تو اس کے لیے فی کے ساتھ جڑ جائے گا، فی الامیین سبیل، کوئی سبیل یعنی کہ کوئی بھی ذریعہ واسطہ نہیں ہے ہمارا امیین کے ساتھ، ہم پہ ان سے، ہمارے اوپر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ایک طرح سے یہ میننگ ہے اس کا۔ اور وہ کیا کہتے تھے، قولو، وہ تو انہوں نے یہ کہا، وہ یہ کہتے تھے اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے اوپر، الکذبہ، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ایسا کہا ہے، کہ یہ ایسا کرنے کو اللہ ہمیں کہتا ہے، اللہ نے ہماری یعنی کتابوں میں ان کے لکھا ہے، یعنی اللہ نے ہمیں اسی چیز کا حکم دیا ہے، اور وہ جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ پر، وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، وہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بات منسوب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ پوری آیت ہے، اس طرح سے ان کی جو عملی وہ تھی نا بد اخلاقی، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھول کر واضح کر دیا ہے۔ اس کو بار بار پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اس کو سمجھ کے پڑھیے، تو انشاءاللہ یہ آیت بہت جلدی یاد ہو جائے گی۔ یہ جو پارٹ ہے نا، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، انشاءاللہ نیکسٹ پیج پہ ہی ہم یہ والی جو فریز ہے دوبارہ سے پڑھیں گے، یہ والی جو لائن ہے یہ ہم دوبارہ سے ایک آیت کے اختتام پہ پڑھیں گے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ پر جھوٹ، ہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے تھے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے بلا۔ اب اس ایک پورے واقعے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تربیت کر رہے ہیں، مومنوں کی تربیت کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں بلا، ہرگز نہیں، من اوفا بعہدہ، کیونکہ وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ ہم سے امیین کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، تو اللہ یہاں کہہ رہے ہیں نہیں، بلکہ من اوفا، جو بھی پورا واپس کرے گا یا پورا ادا کرے گا یا پورا کرے گا، بعہدہ، اپنے عہد کو، واتقا، اور تقوی اختیار کرے گا۔ دو کام کرنے ہیں اس نے، ایک تو اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو، جس میں امانت بھی آ جاتی ہے، اس میں کوئی بھی وعدہ، پکا وعدہ، کوئی بھی کمٹمنٹ، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ جو کوئی بھی اپنے وعدے کو پورا کرے گا، واتقا، اور تقوی اختیار کرے گا، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ محبت کرتا ہے متقین سے۔ پہلی بار سورہ آل عمران میں یہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے ان کا ذکر آ رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دو جگہوں پہ پڑھا تھا، ان اللہ یحب المحسنین، ایک جگہ پہ ہم نے پڑھا تھا جب ہم نے، یاد ہے، قتال اور حج کے درمیان ایک چھوٹی سی آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو نقصان میں یا ہلاکت میں مت ڈالو اور احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے محسنین کا بھی ذکر کیا تھا۔ اور حیض کی آیتوں کے اینڈ پہ بھی ہم نے پڑھا تھا وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، یہ دو جگہیں تھی جہاں پہ ہم نے اللہ کی کن سے محبت کرتا ہے ان کا ذکر پڑھا تھا۔ یہاں پہ آل عمران میں پہلی بار یہ آ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کہ بے شک اللہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، بے شک وہ لوگ، یشترون، جو سودا کرتے ہیں، بیچ ڈالتے ہیں، بیچنا یا سودا کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ یشترون کا مطلب کہ جو لوگ بیچ دیتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو، وایمانہم، اور اپنی قسموں کو، دو چیزوں کا ذکر آ رہا ہے، اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو، ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں۔ اس طرح کا مضمون ہم بہت دفعہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، اور بالکل اسی طرح کی اینڈنگ بھی ہم نے ایک طرح سے آیت، اسی طرح کی آیت تھی، اور وہاں پہ وہ آیت تھی آیت نمبر 174 آیت تھی، جس میں ہم نے پڑھا تھا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کیا تھا اس کو چھپاتے تھے اور اس کو دنیاوی فائدے کے لیے، یعنی تھوڑے فائدے کے لیے بیچ ڈالتے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے
پیٹوں میں صرف آگ ہی بھر رہے ہیں، جبکہ یہاں پہ اللہ کے عہد کو اور اپنے قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچنے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بے شک وہ لوگ جو اپنے اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کی اینڈنگ بھی بالکل آپ دیکھیں گے کہ ویسے ہی ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، اور وہ فرق کیا ہے اس کو بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ وہاں پہ تھا کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کو، اللہ نے جو کچھ کتاب میں نازل کیا ہے، حلال اور حرام کا جو فرق بتایا جاتا تھا، اس کو وہ چھپاتے تھے دنیاوی فائدوں کے لیے، تو وہاں پہ آیا تھا کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، جبکہ یہاں پہ یہ اللہ کے عہد کی بات ہو رہی ہے اور ان کی قسموں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اوپر کی دونوں آیتوں میں بھی ہم نے انہی چیزوں کے بارے میں پڑھا کہ عہد کو پورا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اور اہل کتاب کا حوالہ دے کے بتایا کہ وہ کیسے اپنی ایمانتوں کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں، ان کو تھوڑے فائدے کے لیے بیچ دیتے ہیں، اولئک لا خلاق، لائے نفی جنس کے کوئی قسم کا حصہ، خلاق کہتے ہیں ایسا حصہ جو انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے حاصل کرتا ہے یا اپنے عمل کی وجہ سے حاصل کرتا ہے، لا خلاق، اس کا کوئی حصہ نہیں، لہم ان کے لیے، کوئی کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ان کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ یہ بات بھی وہاں پہ بھی آئی تھی کہ اللہ ان سے بالکل بات نہیں کرے گا، اور یہاں پہ ایک جو ایکسٹرا بات آ رہی ہے وہ ہے وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہاں پہ بھی یوم القیامہ تھا لیکن وہاں تھا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہاں پہ یوم القیامہ اس بات کے بعد آ رہا تھا، یہاں پہ آ رہا ہے وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ ایک نئی چیز آ رہی ہے کہ اللہ ان کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ ایک تو بات بھی نہیں کرنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ ان کو دیکھے گا بھی نہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ان کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور یہ دو باتیں ویسے ہی ہیں، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ چار چیزیں یہاں پہ ذکر ہو رہی ہیں، اور اولئک کہہ کے بھی ایک نئی بات ہو رہی ہے، بالکل ویسے ہی اینڈنگ ہے اور ویسے ہی شروعات بھی ویسے ہی ہے، کچھ فرق کے ساتھ۔ تو ان دونوں آیتوں کا کمپیریزن آپ نے ضرور کرنا ہے، آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 اور یہاں پہ سورہ آل عمران کی آیت 77، ان دونوں کا آپ موازنہ کیجئے، دیکھیے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، پھر اس طرح سے یہ آیت یاد کرنی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ یہاں پہ بھی تھوڑی قیمت پر بیچنے کی بات ہو رہی ہے، اس آیت میں بھی تھوڑی قیمت پر بیچنے کی بھی بات ہو رہی تھی، اور اللہ کی آیتوں کو چھپانے کی بھی بات ہو رہی تھی۔ وہاں پہ تھا کہ وہاں اولئک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور یہاں پہ ہے اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں تو کوئی حصہ ہی نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آئی ہوپ یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی، اس کو غور سے دیکھیے، ان آیتوں کو اچھے سے ترجمے کے ساتھ جب آپ ان کو یاد کریں گے تو یہ آیتیں آپ کو بہت ایزی لگیں گی۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔